आज स्थानीय MLSM कॉलेज दरभंगा में मजहर इमाम व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। यह व्याख्यान कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जुबान भारत सरकार नई दिल्ली के सौजन्य से MLSM कॉलेज में तीसरी दफे आयोजित किया गया है। व्याख्यानकर्ता जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली के उर्दू विभाग के प्राध्यापक प्रोफेसर नदीम अहमद ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की खासियत यह है कि बाहर की तहजीब और जुबानों को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखता है। उर्दू गजल और हिंदुस्तानी तहजीब पर उन्होंने विस्तार से व्याख्या दी और आमिर खुसरो को हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहजीब का नुमाइंदा कहा। संस्था है उसके द्वारा स्थापित मजहर इमाम व्याख्यान माला यानी तौसीफ खुतबा का ये तीसरा साल है। मजहर इमाम का ताल्लुक इसी दरभंगा इसी मिथिलांचल से रहा और उर्दू साहित्य जगत में उन्होंने इस सरजमीन का मिथिलांचल का नाम रोशन किया। जैसा कि अभी आपने सुना, वो साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजे गए और विभिन्न अवार्डों से उन्हें नवाजा गया। लेकिन सच्चाई यह है कि पूरा जीवन वो दरभंगा से बाहर रहे, इसलिए नई पीढ़ी उनसे बहुत कम अवगत रहे। उनकी शायरी चाहे वो नज़्म हो या गज़ल हो, वो सिर्फ एहसास व जज्बात की अक्कासी नहीं है, बल्कि इंसान के अंदरून में जो ज्वार भाटा होता है, ज़ाहिरी तौर पे जो इंसान तमाम विपदाओं से समस्याओं से उलझता रहता है और इंसान जब अंदर ही अंदर टूटने बिखरने की कोशिश करता है तो एक साहित्यकार उस बिखराव को, उस घुटन को किस तरह महसूस करता है, उसका चित्रण अगर देखना हो तो आप मजहर इमाम की शायरी में देख सकते हैं। तू अगर मुझसे खफा है तो खुद से खफा हूँ मैं भी, तू अगर मुझसे खफा है तो खुद से खफा हूँ मैं भी, मुझको पहचान कि तेरी ही अदा हूँ मैं भी, मुझको पाना हो तो हर लम्हा न कर तलब मुझे, मुझको पाना हो तो हर लम्हा न कर तलब मुझे, रात के पिछले पहर मांग दुआ हूँ मैं भी, न जाने किस राह चलूँ कौन से रुख मुड़ जाऊँ, न जाने किस राह चलूँ कौन से रुख मुड़ जाऊँ, मुझसे मत मिल कि ज़माने की हवा हूँ मैं भी, चाहे वो नज़्म हो या गज़ल हो, वो सिर्फ एहसास व जज्बात की अक्कासी नहीं है, बल्कि इंसान के अंदरून में जो ज्वार भाटा होता है, ज़ाहिरी तौर पे जो इंसान तमाम विपदाओं से समस्याओं से उलझता रहता है और इंसान जब अंदर ही अंदर टूटने बिखरने की कोशिश करता है तो एक साहित्यकार उस बिखराव को, उस घुटन को किस तरह महसूस करता है, उसका चित्रण अगर देखना हो तो आप मजहर इमाम की शायरी में देख सकते हैं। तू अगर मुझसे खफा है तो खुद से खफा हूँ मैं भी, तू अगर मुझसे खफा है तो खुद से खफा हूँ मैं भी, मुझको पहचान कि तेरी ही अदा हूँ मैं भी, मुझको पाना हो तो हर लम्हा न कर तलब मुझे, मुझको पाना हो तो हर लम्हा न कर तलब मुझे, रात के पिछले पहर मांग दुआ हूँ मैं भी, न जाने किस राह चलूँ कौन से रुख मुड़ जाऊँ, न जाने किस राह चलूँ कौन से रुख मुड़ जाऊँ, मुझसे मत मिल कि ज़माने की हवा हूँ मैं भी। इस तरह की शायरी मजहर इमाम की शायरी है और वो रिश्ता गूंगे सफ़र का नज़्मों को जब पढ़ेंगे, ये जो अलामत है
گونگے سے رشتہ استوار کرنا، وہ اردو شاعری کے لیے ایک نئی ایجاد تھی۔ مظہر امام نہ صرف شخصیت طور پہ جمال پرست تھے، جمالیاتی حس کے بیدار شخص تھے، بلکہ ان کی شاعری میں بھی آپ کو وہ جمالیاتی حسن دیکھنے کو ملے۔ مجھے خوشی ہے کہ آج اس خطبہ کے لیے، اس ویاخیان مالے کے لیے جو موضوع چنا گیا ہے، اردو غزل اور ہندوستانی تہذیب، بھارتی سنسکرتی کا چترن اردو شاعری، غزلیہ شاعری میں، اس کے لیے جس شخص کو منتخب کیا گیا ہے وہ واقعی اس موضوع کے پر گفتگو کرنے کے حقدار ہیں۔ یہ ڈیولپمنٹ کے لیے اور ان کی نشانی وہ تو ہر جگہ موجود نظر آتے ہیں، جہاں کے بھی ہم لوگ گھومتے ہیں اس کالج کیمپس میں تو لگتا ہے کہ ہر سمے رہتا ہے کہ سر کی دین ہے، مشتاق سر کی دین ہے۔ تو ہم لوگ اور انہیں کے گائیڈ لائن میں چلنے کی کوشش ابھی بھی کر رہے ہیں، جو کہ نیک کے لیے بھی ان سے ہی گائیڈ لائن لینا ہوگا، کیونکہ ان کے سمے میں ہی ایک اچھا پوزیشن ملا میرے کالج کو، تو ان کا بہت بہت آباد۔ اور وہ تو کافی بیجی آدمی ہیں، ہم لوگ اچھی طرح ان کے بارے میں جانتے ہیں، کیونکہ وہ ڈائنامک پرسنالٹی کے آدمی ہیں اور کلچر میں بلیو کرتے ہیں، تو وہ سورس آف انسپیریشن بھی ہیں ہم لوگوں کے، اور اس لیے ہم لوگ تو انہیں ہمیشہ اپنے گائیڈ کے گروپ میں ہی لے کر چلیں گے، اور ہی واز لائک اے فرینڈ، فلاسفر اینڈ گائیڈ ٹو آل آف اس for the members of this college, because it is a family, a whole MLSM college family is obliged to him، اور آبھار ویکت کرتے ہیں ان کا۔ اور سیکنڈ، یہ سر آئے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دلی سے، ندیم سر، یہ تو پورا ریسرچر ہی ہے بھائی، ان کے پاس تو بہت مٹیریل ہے، اور یہ تو بہت بڑے ویدوان ہیں اور کریٹک ہیں، ساہتیہکار ہیں، اور واٹ ناٹ ہم تو کہتے ہیں، بہت انہوں نے وہ گیان ارجت کر رکھا ہے، اور اس سے بھی ہمیں کافی انفارمیشن ملا اور کافی اچھا لگا، سنتے رہے گا، لیکن وہ تھوڑا ان کو شارٹ کرنا پڑ گیا ہے۔ اور پھر آفتاب سر، یہ تو ہمارے گھر کے ہیں ہی، مطلب ان کو ہم لوگ کچھ دنوں کے لگ گیا، ان کو وہاں بھیجے ہیں کہ اچھا بھائی وہاں پہ جا کر اپنا کام کیجیے، جس طرح سے یہاں اردو ڈپارٹمنٹ کے لیے اپنے وہ اکیلے سنبھالے رکھا پورے ڈپارٹمنٹ کو، اور کہیں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوا، تو اس طرح سے آپ وہاں گئے ہیں، یہاں آپ ایز اے گیسٹ ہم لوگوں نے نہیں بلایا ہے، آپ یہاں کے ووٹ ہی ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اب سادگی اور جلال و جمال کے ساتھ ساتھ تعمیری عناصر کی تشکیل نو کے اثرات ملنے لگتے ہیں، یعنی جب وہ وہاں کے باہر کے لوگ آتے ہیں تو جیسے قطب مینار بنا دیا، یا پرتھوی راج چوہان کی جو جگہ تھی اس کو انہوں نے ہتھیایا، اور وہاں قوت الاسلام نام کی ہسٹری کے ٹیچرس ہوں گے یہاں پہ تو وہ جانتے ہیں، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اس بات کو کہ وہ جو مسجد بنائی گئی پرتھوی راج چوہان نے جس مندر کے لیے جو را مٹیریل سے اکٹھا کیا تھا اسی کو کلیکٹ کر کے وہاں بنا دیا گیا، اور اس میں آج بھی جو شلپ ہے، کلا ہے، وہ مورتی وغیرہ کے جو اسٹرکچر ہیں اس کو بھی نہیں دیکھا انہوں نے، اس کو بنا دیا اس میں۔ یعنی پاور جب ہوتا ہے تو یہ سب بھی ہوتا ہے۔ یہ پاور جب وہ تھا اس وقت محمد غوری یا قطب الدین ایبک اس وقت تھے، قطب الدین ایبک اور دوسرے لوگوں کو، تو پاور میں نشے میں کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، تو آج دکھائی دے رہا ہے کہ اس میں وہ جو پتھر لگے ہوئے ہیں، وہ کٹے ہوئے پتھر جو ہیں اس میں مورتی پرتھوی راج چوہان نے اس مندر کے لیے وہ جمع کیا۔ تو یہ جو اسٹرکچر ہے، یہ جو بنایا گیا، وہ سب ہمیں آج نظر آتے ہیں۔ دراصل یہ تینوں تہذیبیں، یعنی جو ویدک تہذیب تھی ان کو اپنی ہندوستانی تہذیب پہ ناز تھا، وہ بیک وقت دربار اور عوام دونوں میں یکساں طور پر مقبول تھے، راجا اور پرجا دونوں کے درمیان وہ پاپولر تھے۔ انہیں دہلوی ہندی بےحد عزیز تھی۔ کے کھلر ہیں، انہوں نے ایک کتاب ان کے حوالے سے لکھی ہے، امیر خسرو کے حوالے سے، وہ لکھتے ہیں اور امیر خسرو ہندوستان کی روح ہے، جن کے بولوں میں وہ جادو ہے جنہیں سن کر انسان پرندوں کی زبان سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔
جس کے گیت ایک دلفریب رقص کی طرح کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، جہاں موسیقی بے ساختہ بجنے لگتی ہے، جہاں رومان تہذیب کے بوجھ سے بالکل آزاد ہے، جہاں جذبات بچوں کی مانند کھیلتے ہیں، جہاں عشق ایسا سونا ہے جس میں مادر وطن کی مٹی ملی ہوئی ہے۔ خسرو کے گیت پڑھنے کے بعد آدمی انسانیت کی بلندیوں کو چھو لینے کے قابل ہوتا ہے۔ خسرو نے ایسا ادب تخلیق کیا جس میں پرندوں کی نغمہ سنجی اور پرواز، بنجاروں کی موسیقی اور درویشوں کا والہانہ رقص شامل ہے۔ مظہر امام ساہتیہ اکیڈمی سے سرفراز آزاد غزل کے موجد تھے۔ ان کی پیدائش 12 مارچ 1928 ان کے والد دربھنگا آ گئے اور اپنے نو تعمیر مکان امیر منزل میں باقاعدہ سکونت اختیار کر لی۔ انہوں نے جس دربار میں آنکھیں کھولی وہ متھلا کا علاقہ تھا، جہاں مہاکوی ودیاپتی کے نغموں کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ متھلا کی سرزمین کی سب سے بڑی خوبی یہ رہی ہے کہ یہاں کے لوگ بہت ہی نرم مزاج اور نرم لہجے کے مالک ہوتے ہیں۔ مظہر امام بھی اپنے بزرگوں، ہمعمروں اور عزیزوں سے یکساں احترام اور انہیں سے ہم اپنے قصے کی ابتدا کیے تھے، اور آج بھی خوشی ہوتی ہے یہاں آنے پر۔ آج ٹھیک ہے میں ایک گیسٹ کے طور پر بلایا گیا ہوں، لیکن حقیقت میں گیسٹ نہیں ہوں، ایک ہوسٹ کے طور پر ہوں، اس لیے کہ ظاہر ہے اسی خمیر سے، اسی مٹی سے میرا وجود یہاں تک آیا۔